बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आज फैसल वाडा साहब वैसे तो वो अब आजकल कम ही नमूदार होते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, क्लेम कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शंस उनकी जो है वो अक्सर ही वो प्रेडिक्शन के ही बात में उसकी मद में माने जाते हैं कि वो प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा करते हैं, और अक्सर उनके प्रेडिक्शंस जो है ना वो ठीक भी साबित हो जाती हैं, क्योंकि वो बाखबर होते हैं और उनके लिंक जहाँ से हैं, इस वजह से उनकी प्रेडिक्शन जो हैं वो ख़बर होती है जो वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। वाडा साहब ने आज कहा है जनाब MQM पाकिस्तान की तरह अब PTI पाकिस्तान बनने वाली है। PTI से और कितनी जमातें निकालनी हैं? PTI से ऑलरेडी जमातें निकल चुकी हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान IPP PTI से निकली है। उसके बाद PTI पार्लियामेंटेरियन खटक साहब की वो PTI से निकली है। अब मज़ीद PTI से कितनी सियासी जमातें निकालनी हैं? अब क्या PTI पाकिस्तान बनने वाली है? ये किस किस्म की प्रेडिक्शन है? इस सब के अलावा नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कहा कि बलूचिस्तान का खूनी ट्रैक 2000 जाने निकल चुका है, उसे हाईवे बनाने जा रहे हैं। अच्छी बात है जनाब, बहुत अच्छी बात है, आप उसको हाईवे बनाएं, क्यों नहीं? बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ हैं उसको ख़त्म करें, क्यों नहीं करना? लेकिन उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी कहा कि तेल की कीमतें कम हुई हैं, उसका फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने के बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे। अब यहाँ पे मेरे कुछ सवालात हैं नाज़रीन। किसी भी मुआशरे की ना एक कॉमन सेंस होती है, और अगर उस कॉमन सेंस के अगेंस्ट कोई चीज़ हो जाए तो फिर वो नॉनसेंस हो जाती है। नॉनसेंस क्या है? जो रिसेंटली हुई है, यानी कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने आवाम को 7 या 8 रुपए का जो पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई थी वो रिलीफ देने की बजाय, वो रिलीफ बनता था आम आदमी का, आम इंसान जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका, जिस भी सूबे से वो लिंक्ड है उन सब का, वो बेनिफिट जो पेट्रोल पे बनता था वो नहीं दिया, क्योंकि आलमी मंडी में कीमतों में कमी हुई है। और बहुत एहसान करके एक नेशनल लीडर के तौर पे सामने आए कि जी देखें जी, हम बलूचिस्तान के लोगों को जो है उनका दर्द है। नाज़रीन, पंजाबी हो, सिंधी हो, पख्तूनख्वा के लोग सब सेक्रीफाइस करेंगे। किसी को भी अपना कोई सूबा जो है, एक जिस्म के जिस हिस्से पे भी कट लगे उसको तकलीफ़ पूरे जिस्म को होती है। पाकिस्तान के जिस भी सूबे में तकलीफ़ हो, पूरे सूबों को, आम पाकिस्तानी को, चाहे वो जिस भी सूबे से बिलोंग करता हो, उसको तकलीफ़ होती है। लेकिन छोटे मियाँ साहब ने अपना दर्द दिखाया, जी हम वहाँ पे एक सड़क बनाने जा रहे हैं। अब ये जो रिलीफ वो देंगे वो आवाम को, वो बशमूल बलूचिस्तान की आवाम, सारे मुल्क को ही मिलना था, उन्होंने वो नहीं दिया। ठीक है जनाब, वो नहीं दिया। जब आलमी मंडी में कीमतें ज़्यादा होती हैं तो फ़ौरन से बढ़ा दी जाती हैं, और जब कम होती हैं तो फिर वो सोचा जाता है कि हम इसको कहाँ पे लगाएंगे, हम देंगे आम आदमी को रिलीफ या नहीं देंगे। अब बात करते हैं नाज़रीन कॉमन सेंस के हवाले से। भाई हमारा दिल धड़कता है बलूचिस्तान के लिए, हमें तकलीफ़ होती है बलूचिस्तान में जब कोई मसला आता है, हम आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं एटलीस्ट अपने प्रोग्राम्स में आवाज़ उठाती रही हूँ कि पिछले इतने सालों से, बल्कि अगर हिस्ट्री में देखें तो 74 साल में उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है बलूचिस्तान के साथ, उसको बैकवर्ड रखा गया है। आप पंजाब के फ़ंड में से दें ना बलूचिस्तान को, आप KP के फ़ंड्स में से दें, आप सिंध के फ़ंड्स में से दें, आप विफाक के फ़ंड्स में से दें, आप आम आदमी के रिलीफ को वहाँ पे, वो भी 7 से 8 रुपए जो रिलीफ मिलना है पेट्रोल की मद में, अब उससे जाके सड़क बना रहे हैं वहाँ पे जाके। नाज़रीन, इसे मेरे ख्याल में इसको नॉनसेंस कहते हैं, जो कि एक सामने आई है। अब शायद मैं गलत इसको समझ रही हूँ, अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि वो शायद इसको मुझे समझा दें, इसकी सेंस एग्जैक्टली मुझे समझा दें कि बनती क्या है। नाज़रीन, 8 रुपए का जो रिलीफ है उससे सड़क कैसे बनेगी? मतलब ठीक है, कल को वो जो रिलीफ है वो ख़त्म हो गया तो क्या सड़क का काम बीच में रुक जाएगा? उससे क्या होगा? कैसे बनेगी सड़क? इस सब के अलावा मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मैं यही कहूँगी कि 2018 से अनइलेक्टेड जो जिनको आप अनइलेक्टेड कह लें, जिनको आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो भी जिस तरह से भी कह लें, उनके हाथ में, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने की जो ठानी है, तो फिर शायद इस तरह के जो भंड हमारी इलेक्टेड लोग जो हैं वो जो सामने आ रहे हैं उनके भंड के, जी हमने वहाँ से 7 रुपये नहीं देना रिलीफ, 8 रुपये नहीं देना रिलीफ, और हमने ये रिलीफ से सड़कें बनानी है, तो फिर बेहतर है कि उन्हीं के हाथ में ये हमारे मुल्क की मईशत रहे। एटलीस्ट मुल्क की मईशत का कुछ बेहतरी तो हो जाएगी ना, बेशक आप उनको जिस भी सेंस में ले जाएं। नाज़रीन, इस सब पे डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। यासिर बलोच साहब हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए।
سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں واڈا صاحب کی بات پہ، اور اس کا بلوچ صاحب سے ہی میں آغاز کروں گی، بلوچ صاحب سے پوچھوں گی۔ بلوچ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جنہوں نے پارٹیز بنانی ہیں یا جو پارٹیز بنا رہے ہیں یا جو کنگ پارٹیز کے بانی کہہ لیں یا جو کنگ پارٹیز میکر ہیں، انہوں نے کتنی پارٹیز تحریک انصاف سے مزید نکالنی ہے؟ پہلے آئی پی پی نکل گئی، پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نکل گئی، اب جو ہے پی ٹی آئی پاکستان بھی بننے والی ہے، بقول فیصل واڈا صاحب انہوں نے پریڈکشن کی ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں سے 1000 پارٹیاں بھی نکال لیں اور جتنے پی ٹی آئی کے ممبران اس ٹائم ہیں الیکٹڈ اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے، وہ سارے کے سارے، اللہ نہ کرے ہو نہیں سکتا، ہمیں مان ہے ان لوگوں پر جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر اسمبلیوں کا حصہ بنے ہیں کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کریں گے، جبکہ وہ دیکھ بھی چکے کہ جن لوگوں نے چھوڑا ہے ان کا حق کیا ہوا ہے، کہ سب بھی چلے جائیں اور عمران خان کا نام اکیلا ہونا تو پاکستان تحریک انصاف پھر وہیں سے کھڑی ہو جائے گی۔ آپ مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ عمران خان کی اس ٹائم ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو ہی نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کو اور عالم اسلام کو بھی ہے۔ لیڈر دنوں میں نہیں بنتے، دہائیوں میں بنتے ہیں، اور عمران خان وہ لیڈر ہے جس کو پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں جینونلی پاکستان کی عوام اور ان کے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے ان کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں مسلم لیگ نون میں سے کاف نکلی، وہ کاف چلتی چلتی اینڈ پہ آج اب وہ یہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، نون لیگ اس ٹائم پھر اقتدار میں ہے۔ تو یہ والے ایکسپیریمنٹ جب بھی ہوئے، جتنی دفعہ بھی ہوئے، ان کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں نکلا۔ سو میں واڈا صاحب ہمارے بھائی ہیں اور ان کی ایک اپنا طریقہ کار مخاطب کرنے کا میڈیا کو اور ایک تھرل جنریٹ وہ کرتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا مطلب عمران خان ہے اور عمران خان کا مطلب پاکستان تحریک انصاف ہے، دیٹس اٹ۔ جی بات تو بلوچ صاحب ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مطلب عمران خان ہے، یہ سولو فلیٹ پہ ہی تحریک انصاف عمران خان کے صاحب کے سر پہ چل رہی ہے، لیکن پرابلم تحریک انصاف کو نہیں ہے اس وقت۔ وہ تو جو پرابلمز آپ لوگ فیس کر رہے ہیں وہ تو ہیں، وہ ایک نئی سیاسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں۔ میں کرنل صاحب سے جان لیتی ہوں، کرنل صاحب یہ جو پی ٹی آئی پاکستان بننے والی ہے، یہ اب مزید کیا نکالنا ہے تحریک انصاف سے؟ اتنی تو سیاسی جماعتیں نکال لی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال ہے جی کہ بہت ساری دہائی ہوں گئی 1958 سے لے کے ابھی تک مختلف تجربات کرتے ہوئے کچھ حاصل تو نہیں ہوا۔ یہ وقت ہے جس وقت ملک کو مضبوطی کی ضرورت ہے، ملک کو دہشت گردی سے لڑنے کی ضرورت ہے، ملک کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، ملک کو قومی یکجہتی چاہیے، سولیڈیریٹی چاہیے، سلامتی چاہیے۔ سلامتی تب ہی آئے گی جب ہم سارے اکٹھے کندھے سے کندھا ملا کے ملک بچائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو سب کو اس چیز کا دھیان دینا چاہیے کہ چاروں طرف سے دشمن نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور آپ ویسے بھی اگر آپ اپنے ملک کے حالات اندرونی چھوڑ کے بیرونی بھی دیکھیں تو افغانستان میں امریکی واپس، جو ادھر وہ 10 لاکھ لیٹسٹ اسلحہ چھوڑ گئے تھے وہ غائب، اور اس سے پہلے ہسٹری یہ ہے کہ عراق سے بھی غائب ہوا تھا اور سیریا گر گیا تھا۔ اس سے پہلی ہسٹری بھی ہے کہ کہیں اور سے 2-3 دفعہ غائب ہو۔ جب بھی اسلحہ غائب ہوتا ہے، میں بھی فوج سے ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اسلحہ غائب نہیں ہوتا، بندہ شہید بھی ہو جائے تو اسلحہ غائب نہیں ہوتا، وہ کاؤنٹڈ ہوتا ہے اور اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کو تالے میں گارڈوں میں رکھا جاتا ہے، کسی وقت اسلحہ اکیلا نہیں ہوتا۔ اسلحہ غائب اسلحہ چوری ہونا یہ کوئی کہانی نہیں ہے، نہ اسلحہ کبھی چوری ہوا ہے نہ چوری۔ ہاں، اسلحہ جب آپ کسی ساتھ والے ہمسائے ملک میں دہشت گردی کروانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اسلحہ آپ دہشت گردوں کو دیتے ہیں، تاکہ کسی سرکاری کھاتے سے تو ان کو نہیں دیا جا سکتا، ان کو ایسے دیا جا سکتا ہے کہ جی ہم نے رکھا تھا اور غائب ہو گیا۔ بہرحال، اور جب بھی اسلحہ غائب ہوا ہے ساتھ والا ہمسایہ ملک
2-4-5 سال کے بعد اس کو بھگتنا پڑا ہے. اس کے اندر دہشت گردی پورے زور سے آئی ہے, اور ابھی بھی دہشت گردی جب ہمارے ہاں ہے ادھر سے بھی ہے. دہشت گردی ہے آپ کی بات درست ہے, لیکن میرا سوال طریق انصاف سے متعلق تھا. جی میں طریق انصاف کی ہی بات کر رہی ہوں. میں عرض کرتا پاکستان ہوں, بننے والی ہے. میں عرض کرتا ہوں, جی میں سمجھتا ہوں جی کہ ابھی ہمیں یہ سیاسی جو گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے, نیشنل کنسنسس کا وقت ہے, قومی اتحاد کا, قومی وقار کا, قومی افتخار کا وقت ہے. ہمیں سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے, ایک دوسرے کی اگر کوئی غلطی گناہ بھی ہے درگزر کریں, اور ملک کو خوشحالی کے راستے پہ ڈالیں, ترقی کے راستے. اور یہ نہ صرف یہ کہ اداروں کے لیے یا حکومت کے لیے, اور میرا پیغام تحریک انصاف کے لیے بھی ہے کہ آپ بھی اپنی پالیسیز کو دیکھیے. آپ ہر وقت محاذرائی نہ کریں, محاذرائی کرنے سے ملک کمزور ہوتے ہیں. درست کہہ آپ بھی صحیح راستے پہ آ جائے, حکومت بھی صحیح راستے پہ درست آ کہہ جائے. رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے جان لوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ واڈا صاحب نے کہا ہے کہ حکومت اور آرمی چیف دو جسم اور ایک جان کی طرح کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اور ہمارے ادارے اور ہماری حکومت اگر مل کے کام کر رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہے. لیکن ماضی میں بھی جو تھے ادارے اور حکومتیں ایک پیج پہ کام کرتی رہی ہیں, اور وہ پیج بعد میں پھٹ بھی جاتے ہوتے تھے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نئی پریڈکشن لے کے واڈا صاحب آج نمودار ہوئے ہیں, یہ پریڈکشن, یہ جو ابھی گروپ بندیاں تحریک انصاف کے اندر سے بہت زیادہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں, اور یہ تو ڈھکی چھپی بات کسی سے بھی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں, گروپ بندیاں ہو گئی ہیں. کیا اسی کو تو نہیں دیکھا جائے گا, اسی کی بیس پہ تو نہیں کوئی سیاسی جماعت نہیں بننے جا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فائزہ, بہت ہی اچھا آپ نے سوال بھی کیا ہے, اور اس میں ساری صورتحال بھی پورے ملک کی جو ہے نا اس سے منسلک ہے. جی, دو چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے پوری انسانی زندگی اس کے گرد گھومتی ہے. نمبر ایک ہوتی ہے عزت, رسپیکٹ جسے کہتے ہیں, اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے مخالف کو پچھاڑ سکیں. یہ دو ایلیمنٹس ہیں. اب دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے یہ چاہتی ہے کہ ہم جو بھی اقدام کریں, خواہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے, عمران خان کے خلاف ہے, یا کسی بھی ایک سیاسی پارٹی کے خلاف ہے, یا اپوزیشن کے اوورال خلاف ہے, اس سے ان کو عزت ملے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ پوزیشن دکھائی نہیں دے رہی. اور دوسری بات, ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پچھاڑ دیا جائے, اس کو صرف بانی پی ٹی آئی کہا جائے, اور اس کے حصے بکھرے کر دیے جائیں, اور روز ہم اعلان کریں کہ آج یہ لوگ نکل گئے, آج یہ ختم ہو گیا, آج تو پی ٹی آئی بالکل بے روح ہو گئی, بے جان ہو گئی. لیکن جیسے پچھلے دنوں میں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, تب بھی تو یہ پریڈکشن ابھی بھی ہو رہی ہیں, آج بھی کہیں ایک دو جگہ پہ کچھ لیڈرز بات کر رہے تھے. خواجہ آصف صاحب کے پچھلے پورے مہینے کے بیانات دیکھ لیں, یا تارڑ صاحب کے کل کا بیان دیکھ لیں. اس طرح اور بہت سارے معزز لوگ ہیں جو یہ کہہ پچھاڑنے کی خبریں دے رہے ہیں, بڑے زور سے چیخ چلا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی. لیکن یہ دوسری بات بھی بڑے افسوسناک ہے کہ بالکل بھی ناکام ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے, عزت مل رہی ہے تو عمران خان کو, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں جس کا نام نہیں لے سکتے, بانی پی ٹی آئی ہے, آپ جس کا بھی نام لینا بند کروا دیں, اس کو لوگ خود بخود چاہنا بھی شروع کر دیں گے. ایک بڑا ایک فضول سا اقدام ہے. دوسری بات, آپ ان کو پچھاڑنا چاہتے ہیں, روزانہ خبر دیتے ہیں کہ وہ تباہ ہو رہے ہیں, وہ بالکل ان کے وہ امپاور ہو رہے ہیں اس سے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایک چھوڑ کے, میں کہتا ہوں جی واڈا صاحب چاہے ایک کی بجائے 150 اور مزید جماعتیں اس میں سے بنانے کی بات کر لیں, یہ ثابت ہوا ہے. اور یہ حقائق سے, میں دیکھیں میں تو پارٹی بازی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو جو اس وقت منظر ایک ہے, ایک مناظر عامہ ہے, ان کو دیکھ کے ان کا ایک تجزیہ کر کے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی حکومت عمران خان کو پچھاڑنے کے لیے قدم اٹھا رہی ہے, جو بھی اس کے نتیجے میں تصویر بنتی ہے, اس کی شاباش اور اس کی بلے پلے نہ صرف پاکستان, پوری دنیا میں ان کو مل جاتی ہے. اسی طرح جو مقدمات ہیں ان کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے, وہ اتنی کثیر تعداد میں کسی بیوقوف کے کہنے پر حکومت نے بنا دیے کہ وہ اب جو ہے نا وہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اور سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ جی یہ غلط, یہ ہاں میں کہتا ہوں جی کہ اگر کوئی کلیم کر سکتی تھی گورنمنٹ ان کے خلاف تو وہ یہ کر سکتی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے معیشت کو جو ہے نا وہ یہ نقصانات بچائے ہیں, اس کے بل وہ تو کبھی کوئی ایک بھی مقدمہ اس سلسلے میں کوئی پی ٹی آئی بھی کسی بندے پہ نہیں بنا. اب رہ گئی بیسیکلی سیاسی لوگ ہیں نا, سیاسی مقدمات انہوں نے بنائے ہیں, تو دیکھیں نا اس کا نتیجہ عزت کی صورت میں تو نہیں نکل رہا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں ہر سیاسی جماعت جو ہے اپنے اپوزیشن کے خلاف کیسز بناتی ہے. ڈاکٹر صاحب باقی جان دوبارہ آتی ہوں, میں ایک شارٹلی ذرا ایک جو ہے وہ سوال پوچھوں بلوچ صاحب سے. بلوچ صاحب مجھے بتائیں کہ علیمہ خان سے ان کے بھائی کی پارٹی کے لوگوں کو مسئلہ ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے
واقعی آپ لوگوں کو مسئلہ ہے علیمہ بی بی سے, ان لوگوں کی ملاقاتوں سے؟ بی بی گزارش یہ ہے کہ عظمیٰ صاحبہ کی کسی بھی بات کو میں تو سیریس لیتا ہی نہیں ہوں, نہ وہ لینی چاہیے, ٹھیک ہے. سر وزیر اطلاعات پنجاب ہیں, ہوں گی, پتہ نہیں کتنے عرصے تک وہ ہیں, اپنی سیٹ بچانے کے لیے ظاہری بات ہے اونٹ پٹانگ باتیں کریں گی تو وہ سیٹ بچے گی. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہن ہے, مجھے بتائیں کون سا وہ قانون ہے, کون سا آئین کی وہ شک ہے جس میں بہن کو بھائی سے ملنے کی ممانعت ہے. مجھے بتائیں کورٹس آرڈر دے رہے ہیں ملاقات کے لیے, وہ بیچاری خواتین وہاں پہ جا رہی ہیں, اور یہ جو خواتین کے حقوق کے علمبردار جتنے بھی یہ لوگ تھے, جن میں محترمہ سی ایم صاحبہ بھی اور یہ باقی ان کی پارٹی کے لوگ بھی, ٹھیک ہے, وہ کدھر ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا. کیا یہ تاریخ نہیں لکھی جا رہی؟ کیا لوگ نہیں دیکھ رہے؟ کیا پاکستانی عوام جاہل ہے؟ دیکھیں آج کے دن, کیونکہ میرا بھی تعلق ایک کاشتکار گھر سے ہے, میری سورس آف ارننگ بھی کاشتکاری ہے میجر. اس ٹائم آپ کے پنجاب میں گندم 2000 روپے. سر گندم کے ایشو پہ آئیں گے, گندم کے ایشو پہ باقاعدہ طور پہ ڈسکشن کریں گے. مجھے ذرا یہ سیاسی اینگلز کو ذرا کور کر لینے دیں, اس لیے میں نے کہا ذرا شارٹلی مجھے اس کا آنسر دیکھیں, میں نے آپ کو بتا دیا شارٹ ورڈ کہ میں عظمیٰ صاحبہ کے کسی بیان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا. چلے آپ عظمیٰ صاحبہ کے کسی بیان کو اس قابل نہیں سمجھتے. کرنے صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ہفتے میں 2 دن جمعرات و منگل کو ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ کہنا ہے عظمیٰ صاحبہ کا کہ ملاقات جمعرات کے روز ہوتی ہے جیل رولز کے مطابق. کل جمعرات تھی نا, کل ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی بلکہ بہنوں کو؟ میرے خیال میں خواتین کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں قابل احترام ہے. پچھلی دفعہ بھی منگل کو ان کی گرفتاری ہو گئی, کل جمعرات کو بھی گرفتاری ہوگی. اگر ایز پر رولز آپ ملاقاتیں کروا رہے ہیں تو پھر کل جمعرات ہی کروائیں نا ملاقات, کیوں نہیں کروائی؟ کروانی چاہیے جی. میں تو سمجھتا ہوں کہ رولز کو فالو کرنا چاہیے اسٹرکٹلی, اور ہر ایک کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, نیکسٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کیونکہ اس ٹاپک پہ تو ہمارا ٹائم چونکہ اس ٹاپک کا ختم ہوا جا رہا ہے. بلوچستان کا خونی ٹریک ہے جناب, 2000 جانے نگل چکا ہے, اسے ہائی وے بنانے جا رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے ذرا آپ سمجھا دیں, شاید میری سینس تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے. یہ دنیا کا پہلا ڈیسیژن ہوگا جو کسی پرائم منسٹر یا کسی گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا ہے کہ 7 سے 8 روپے کا جو ریلیف پیٹرول کی مد میں ملا ہے عام آدمی کے لیے, جو اس کو ملنا تھا, ملا نہیں ہے, دیا ہی نہیں گیا, خیر ملنا تھا, وہ عالمی منڈی میں وہ بھی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے عام آدمی کو ملنا تھا. آپ بلوچستان کی سڑک اس سے بنانے جا رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے سے آپ نے انکار کر دیا. کیا لاجک, کیا سینس بنتی ہے اس ڈیسیژن کی, ذرا مجھے تو سمجھا دیں. پہلے دیکھیں, آپ نے تو اپنے انٹرو میں یہ کہہ دیا کہ کچھ چیزیں نان سینس کے زمرے میں آتی ہیں, تو یہ تو کچھ بہرحال صورتحال اسی طرح کی ہے. لیکن ابھی آپ نے ایک لفظ نا ریلیف کا استعمال 3-4 مرتبہ کیا ہے, تو میں آپ سے یہ بڑے مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کون سا ریلیف اور کیسا ریلیف؟ آپ رجیم چینج کو کبھی نہ بھولیں پاکستانیوں کی زندگی سے, نہ بھلائیں, کیونکہ پاکستانیوں کی زندگی کا رجیم چینج سے ایک بہت گہرا تعلق ہے. وہ اس طرح ہے, میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, پولیٹیکلی بات بالکل بھی نہیں کر رہا. میں اس پہ اکانومی پہ فوکس کر رہا ہوں. دیکھیں اکانومی پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ آج آپ پورے دنیا کے چینل اگر دیکھ لیں, اور پوری دنیا کے اخبارات, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, تو وہ ایک ہی ٹاپک ہے, وار آف ٹریڈ. اور ٹریڈ کس کے متعلق ہوتی ہے؟ اکانومی کے متعلق. امریکہ کے جو ایک مطلب اس وقت جو ہے نا وہ ایک ٹریڈ وار کے اوپر ہے. تو یہی ساری چیزیں, اور دنیا میں ہے بھی ایسے گزشتہ 50 سال سے, یہ نکال دیں آپ یہ دوسری جنگ عظیم سے, اس کے بعد والا جتنے ایریا ہے وہ سارا اکانومی کے ارد گرد چلتا رہا. اس لیے میں یہ اکانومی کے حوالے سے ریلیف کی بات کرتا ہوں بطور ایک عام پاکستانی کے. دیکھیں جب رجیم چینج ہوئی ہے تو اس وقت جو فی بیرل جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تھیں وہ آج کی قیمت سے زیادہ تھیں. پیٹرول اس وقت جو ہے نا دنیا میں اس وقت جو ایک کرنچ چل رہا ہے تو اس کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہیں, لیکن اس وقت چونکہ روپے کی ویلیو جو ہے نا وہ اسٹیبل تھی. خواہ اس کو بانی پی ٹی آئی کا دور کہہ لیں یا جس کو ناکام معیشت کا دور کہہ رہے ہیں, وہاں اس وقت 162 روپے لیٹر تھا آپ کا پیٹرول. آج آپ 262 سے اوپر چل رہے ہیں. تو آپ 100 روپیہ ایک دم بڑھانے کے بعد اگر آپ ایک عام پاکستانی کو, ریڑھی والے کو, ایک یہ سیمنٹ بجری فروخت کرنے والے کو, ایک پھل فروش کو اگر آپ کہیں نہیں جی میں نے آپ کو 5-6 روپے کم کر دیے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ بندہ کبھی تسلیم کرے گا ذہنی طور پہ کہ جی یہ نہیں؟ اگر آپ کر بھی دیں وہ کیا وہ سمجھے گا کہ یہ ریلیف ہے؟ یہ میں تو اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی اس کو ریلیف نہیں سمجھے گا وہ.
وہ ایک اچھا یار انہوں نے 120 روپے بڑھا دیے تھے تو اس میں سے 6 روپے کم کر دیے. اچھا جی چلو کیسی باتیں کریں ڈاکٹر صاحب, آپ کیسی باتیں کریں. بلوچ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ رنگ ٹون نہیں سنی پرائم منسٹر صاحب کی آن لائٹر نوٹ میں یہ بات کر رہی ہوں جس میں وہ کہتے ہیں السلام علیکم اور آگے سے ان کی آواز میں سارا 7 روپے اور کتنے پیسے انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ہے. رنگ ٹون نہیں سنی ہے تو وہ بھی تو ریلیف ہی بتا رہے ہیں نا جب فون کرتے ہیں ہم دوسرے کو. فائزہ دیکھیں یہ بچگانا اور یہ طفلانہ اقدامات کے لیے اتنے سینئر اور سیریس لیول پہ کون انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کریں, کون کہہ رہا ہے کہ اس سے چیپ پاپولیرٹی جو آپ کو مل جائے گی, سستی شہرت کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا آج سے کوئی یہ 30-40 سال پہلے کی باتیں ہیں. آج دنیا جو ہے نا وہ ایک گلوبل ویلیج ہے. سب لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ جاپان کہاں چلا گیا ہے, وہاں اسٹوڈنٹ کیسے پڑھ رہے ہیں, علاج کیسے ہو رہا ہے, وہاں تعلیم کیسے مل رہی ہے لوگوں کو, وہاں سڑکوں کا ٹریفک کا نظام کیا ہے. اور دوسرا ہر ایک بندے کو آج تو میں بلکہ ایک ریڈی والے سے آج اس نے مجھے بتایا جی کہ پاکستان آخری 4 ملکوں میں چلا گیا ہے پاسپورٹ کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے اور مختلف روپی ویلیو کے حوالے سے. تو میرا مقصد آج تو ہر چیز کھل گئی ہے. اب کس بندے کو یہ رنگ ٹون سنانا چاہ رہے ہیں, کس بندے کو آپ متاثر کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے سنی نا, میں نے سیریسلی جب میں نے سنی تو السلام علیکم ہوا, میں نے کہا شاید میں نے کہیں غلط نمبر ڈائل کر دیا, میں نے آگے اس کا وعلیکم السلام. فائزہ اس میں میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, یقین کریں میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. اس پہ جو لطیفے بنے ہیں وہ یہاں ٹی وی پر بیان کرنے کے قابل نہیں. بلوچ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بلوچ صاحب سے جانتے ہیں. جی بلوچ صاحب. جی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ رنگ ٹون تو انہوں نے اس لیے لگائی ہے کہ بیچاری پاکستان کی غریب عوام جو ہے, دکھی عوام جو ہے, وہ نیند بھی پوری نہ لے سکے. جب آواز کانوں میں گونجے محترم پرائم منسٹر صاحب کی تو وہ ڈر کے جاگ جائیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام 24 گھنٹے جاگتی رہے, سوئے نہ, اس لیے وہ رنگ ٹون انہوں نے وہ لگائی ہے. دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, میں ایک چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات بتاؤں. جب یہ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ مہنگائی کا راگ لاتے تھے, اس ٹائم انٹرنیشنلی طور پہ $117 پر بیرل پیٹرول پرائز تھی, اور پیٹرول ہم دیتے تھے 145-50 روپے لیٹر, جو ان کو بہت مہنگا لگتا تھا. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول پرائز ہے $60 پر بیرل, شاید اس سے بھی کچھ کم ہوئی ہو, ٹھیک ہے, اور یہ پیٹرول دے رہے ہیں 250 روپے, اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سب کو سبحان اللہ. مجھے بتائیں یہ کتنی نان سینس اپروچ ہے. بلوچ صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں, اس کی آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر کہ 7 سے 8 روپے جو عام آدمی کو ریلیف ملنا تھا, بلوچستان کی عوام کو بھی ملنا تھا, وہ کیوں نہیں دیا گیا؟ مطلب اس کی کیا سینس بنتی ہے کہ آپ 7 اور 8 روپے کی وجہ سے آپ نے سڑک بنانی ہے وہاں پہ جا کے؟ دیکھیں, اگر اس فارمولے کو دیکھا جائے تو پاکستان کی عوام کو اس ٹائم کم از کم پیٹرول پرائز جو ہے وہ 100 روپے لیٹر کم ہونی چاہیے. آپ 6-7 روپے لیٹر کی بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ $117 پر بیرل پہ ہم عوام کو پیٹرول دے رہے تھے 145 روپے لیٹر, اور یہ ان کو مہنگا لگتا تھا. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول پرائز ہے $60 پر بیرل, اور یہ پیٹرول دے رہے ہیں 250 روپے. تو مجھے بتائیں یہ کون سا. دیکھیں گزارش یہ ہے, یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب میرے مہربان ہیں بھائی ہیں, انہوں نے ایک بات کی ہے, یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اسی فریم آف مائنڈ میں جو 40-50 سال پرانا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی کوئی علم نہیں, ہر بندہ پاگل ہے, اور ہم ان کو بے وقوف بنا نہیں. بلوچ صاحب عوام بہت سمجھدار ہوگی, اب عوام کو یہ جو بے وقوف بنانے والی بات ہے اب ایگزیکٹلی یہ نہیں کام کرے گا, یہ 90s کی سیاست نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران ہیں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس ٹائم اس ساری جو ایپیسوڈ چل رہی ہے اس کا بینیفیشری کون ہے. دیکھیں نون لیگ جو جن کا یہ نعرہ تھا کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے, ٹھیک ہے, آج وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں. سر وہ اپنے سارے بلوچ صاحب وہ جو نعروں سے پیچھے ہٹ گئے نا, کرنا صاحب سے جانتے. کرنا صاحب اگر یہ سال سے مجھے بات تو مکمل کرنا صاحب جی بات یہ ہے کہ ہم لوگ چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, اس کو اپنی ذات سے اپنے فائدوں سے نکل کر اس ملک کی عوام کے بارے میں سوچنا پڑے گا. درست کہہ رہے ہیں. اس ملک کی عوام جو ہے اس کی زندگیوں میں فرق پڑے گا, ملک میں فرق پڑے گا, تو آپ کی سیاست بھی ہے اور آپ سب کچھ بھی ہیں.
آپ جب غریب کسان کی گندم 2000 روپے من بھی نہیں بیچنے دے رہے اس کو، اور آپ کہیں تب یہ جو ہے بڑا خوشحالی آ گئی ہے. ٹھیک ہے بلوچ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کرنے صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا بلوچستان کی ترقی صرف پیٹرول پہ یہ جو 7-8 روپے ہے ایک سڑک کی مد میں جو انہوں نے بنانے ہیں اس ریلیف سے، اس ایک سڑک پہ منحصر ہے، باقی اور کچھ نہیں چاہیے بلوچستان کو؟ وہ جو اتنا آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں، اتنی دہشت گردی ہے وہاں پہ، اتنے واقعات ہو رہے ہیں، اتنے حادثات ہو رہے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد.